बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की बाजार में दुआ। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बाजार में दाखिल होते तो यूँ कहते, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फुसूकी व मिन शर्रि मा अहतत बिही सूकु, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन यमीनिन फाजिरातिन व सफ़ाकातिन खासिरा। यानी ऐ अल्लाह वजल, मैं कुफर और फिस्क और बाजार में पाए जाने वाले हर शर से तेरी पनाह तलब करता हूँ। ऐ अल्लाह वजल, मैं झूठी कसम और नुकसानदेह मामलात से तेरी पनाह तलब करता हूँ। हज़रत सैयदना अबू जाफ़र फ़रग़ानी क़ुदस्सरा बयान करते हैं कि एक दिन हम हज़रत सैयदना अबू अल क़ासिम जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास हाजिर थे कि दौरान गुफ्तगू उन लोगों का जिक्र छिड़ा जो मस्जिदों में बैठ कर सूफिया के साथ मुशाबहत इख्तियार करते हैं मगर मस्जिद के लाजमी हकूक़ की अदायगी में कोताही करते हैं और बाज़ारों में दाखिल होने वालों को बुरा भला कहते हैं। तो हज़रत सैयदना अबू अल क़ासिम जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बाज़ारों में दाखिल होने वाले बहुत से लोग इस बात का हक रखते हैं कि वो मस्जिदों में आएँ और यहाँ बैठने वालों को कान से पकड़कर बाहर निकाल दें और ख़ुद उनकी जगह पर बैठ जाएं। और मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो बाज़ार भी जाता है और हर दिन 300 रकातें पढ़ता और 30,000 तस्बीह का विर्द करता है। हज़रत सैयदना अबू जाफ़र फ़रग़ानी क़ुदस्सरा फरमाते हैं, मेरा ख्याल है कि 300 रकात पढ़ने और 30,000 तस्बीह का विर्द करने वाले से मुराद खुद हज़रत सैयदना अबू अल क़ासिम जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात ग्रामी है। ये उस शख्स की तिजारत है जो बक़द्र किफ़ायत रोज़ी की तलाश के लिए तिजारत करता है, ना कि दुनियावी ऐश व आराम के लिए, क्योंकि जो शख्स दुनिया इसलिए हासिल करता है ताकि उसके ज़रिए आखिरत पर मदद हासिल करे, वो उखरवी नफ़ा को कैसे छोड़ सकता है। बाज़ार, मस्जिद और घर तीनों का एक ही हुक्म है और निजात का दारोमदार सिर्फ तकवा पर है। दीनदार लोगों की ऐश व इशरत। हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, यानी जहाँ भी रहो अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरते रहो। खालिस दीनदार लोगों के दुनियावी हालात जैसे चाहे बदलते रहे मगर उनका तकवा पल अमर कभी नहीं छूटता, क्योंकि उनकी हयात और ऐश व इशरत तकवा ही में है और वो उसी में अपनी तिजारत और नफ़ा देखते हैं। कहा गया है, तर्जुमा, जिसने आखिरत से मोहब्बत की जिंदा रहा और जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसकी अक्ल व फ़िक्र ज़ाइल हो गई और बेवकूफ़ अपने सुबह व शाम फजूल कामों में गुजारता है जबकि अक्लमंद अपने ऐबों को तलाश करता है। बाजार और तिजारत की बहुत ज़्यादा लालच ना होना। ताजिर के लिए जिन 7 अमूर की रायत ज़रूरी है उनमें से 5वां ये है कि ताजिर को बाजार में जाने और तिजारत करने की बहुत ज़्यादा लालच ना हो, यानी ये ना हो कि सबसे पहले बाजार में दाखिल हो और सबके बाद वहां से निकले और तिजारत के सिलसिले में समुंदर तक का सफ़र करे, क्योंकि ये दोनों मकरूह हैं। मनकूल है कि जिसने समुंदर का सफ़र किया वो तलब रिस्क में इंतहा को पहुंच गया। हदीस मुबारक में है, ला युरकबुल बहरु इल्ला बिहज्जिन और उमरतिन और ग़ज़बिन, यानी हज, उमरा या जहाद में शिरकत के अलावा समुद्री सफ़र न किया जाए। शैतान के अंडे और बच्चे देने की जगह हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया, तुम बाजार में सबसे पहले दाखिल होने वाले और सबसे आखिर में निकलने वाले ना बनो, क्योंकि बाजार में शैतान अंडे और बच्चे देता है। सही मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत सैयदना सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर तुमसे हो सके तो बाजार में सबसे पहले दाखिल होने वाले और सबसे आखिर में निकलने वाले ना होना, क्योंकि ये शैतान के फसाद बर्पा करने की जगह है और यहीं वो अपना झंडा गाड़ता है। शैतानी लश्कर बाजार में हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन से मरवी है कि शैतान अपने चेले ज़बनूर ज़लनबूर से कहता है कि तुम अपने लश्करों को लेकर बाजार वालों के पास जाओ और उनके सामने झूठ, कसम खाने, मकर फरेब और ख़यानत को बना सवा कर पेश करो और उसके साथ रहो जो सबसे पहले बाजार में दाखिल होता और सबसे आखिर में निकलता है। हदीस पाक में है, शर्रुल बुकाइल अस्वकु व शर्रु अहलिहा अव्वलुहुम दुखूलन व आखिरुहुम खुरूजा, यानी सबसे बुरी जगह बाजार हैं और बाजार वालों में सबसे बुरा शख्स वो है जो सबसे पहले बाजार में दाखिल होता और सबसे बाद में निकलता है। शैतान की औलाद से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए दावत इस्लामी के शायती इदारे की
کتاب قوم، جنات اور امیر اہل سنت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بازاری شیاطین سے بچاؤ کی صورت۔ بازاری شیاطین اور ان کے ہتھ کنڈوں سے مکمل بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ بقدر کفایت رزق کے حاصل ہونے تک بازار میں ٹھہرا رہے، اور جب بقدر کفایت مل جائے تو اس پر قناعت کرتے ہوئے اسی وقت وہاں سے نکل جائے اور آخرت کی تجارت میں مشغول ہو جائے۔ سلف صالحین رحم اللہ کی تجارت ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جب انہیں ایک دانک یعنی درہم کے 6 حصے کی مقدار نفع حاصل ہو جاتا تو اسی پر قناعت کرتے ہوئے گھر پلٹ آتے۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عورتوں کے نقاب ٹوکری میں رکھ کر بیچا کرتے تھے۔ جب انہیں درہم میں سے جو کہ 2 دانوں کے برابر نفع ہو جاتا تو اپنی ٹوکری اٹھا کر پلٹ جاتے۔ لالچی، محروم اور ناتواں تو انگر۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علیہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحم اللہ کو بتایا کہ میں آج کے دن مٹی گارے کا کام کروں گا، تو انہوں نے فرمایا، اے ابن بشار، تم طالب بھی ہو مطلوب بھی، تمہیں وہ طلب کرتا ہے جس سے تم بچ نہیں سکتے، اور تم وہ طلب کرتے ہو جس سے تمہیں کفایت کی گئی ہے۔ کیا تم نے کسی لالچی شخص کو محروم اور کمزور و ناتواں کو رزق دیا ہوا نہیں دیکھا؟ میں نے عرض کی، میرا ایک دانک سبزی فروش کے پاس ہے۔ انہوں نے فرمایا، تمہاری یہ بات مجھ پر اور بھی زیادہ گراں گزری ہے کہ تم ایک دانک کے مالک ہو پھر بھی کام کرتے ہو۔ بزرگان دین رحم اللہ مبین میں سے بعض ظہر کے بعد اور بعض عصر کے بعد واپس آ جاتے تھے، اور بعض تو پورے ہفتے میں صرف 1-2 دن کام کیا کرتے اور اسی پر اکتفا کرتے تھے۔ شبہات کی جگہوں سے اجتناب کرنا۔ جن 7 امور کی رعایت ضروری ہے ان میں سے چھٹا یہ ہے کہ تاجر صرف حرام سے اجتناب کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شبہات کے مواقع سے بھی بچے۔ فتووں کی طرف نظر نہ کرے، یعنی صرف یہ نہ دیکھے کہ اس کے جائز ہونے پر فتویٰ ہے، بلکہ اپنے دل سے پوچھے، اگر اس میں کسی قسم کی خلش پائے تو اس سے پرہیز کرے، اور جب اس کے پاس کوئی ایسا سامان لایا جائے جس کے معاملے میں اسے شک ہو تو اس کے بارے میں سوال کرے حتیٰ کہ اسے اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو شبہ کا مال کھائے گا۔ چنانچہ مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، من این لکم ھذا، یعنی تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے عرض کی، من الشاء، یعنی یہ بکری سے حاصل کیا ہے۔ پھر استفسار فرمایا، من این لکم ھذہ الشاء، یعنی تمہارے پاس یہ بکری کہاں سے آئی؟ عرض کی گئی، من موضع کذا، فلاں جگہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرما کر ارشاد فرمایا، انا معاشر الانبیاء امرنا اللہ ناکل الا طیبا ولا نعمل الا صالحا، یعنی ہم گروہ انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف حلال اور طیب چیز ہی کھائیں اور نیک اعمال ہی کریں۔ اور ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے مومنین کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رسول علیہ السلام کو حکم فرمایا ہے، اور یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورہ بقرہ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ اس حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شے کی اصل، پھر اصل کی اصل کے بارے میں استفسار فرمایا، مگر اس سے آگے کچھ نہ پوچھا، کیونکہ جو اس سے اوپر ہے اس کی معرفت مشکل ہے، اور جن جگہوں میں سوال کرنا واجب ہے اسے ہم عنقریب حلال و حرام کے بیان میں ذکر کریں گے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیش کی جانے والی چیز کے بارے میں سوال نہیں فرماتے تھے۔ کس کے ساتھ خرید و فروخت منع ہے؟ شبہات کی جگہوں سے بچنے کے معاملے میں تاجر پر جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ لین دین کا معاملہ کر رہا ہے اس کی حالت کو پیش نظر رکھے، لہذا ہر وہ شخص جس کی طرف ظلم، خیانت، چوری یا سود کی نسبت کی گئی ہو اس کے ساتھ معاملہ نہ کرے، یوں ہی سپاہیوں اور ظالم لوگوں کے ساتھ بھی قطعاً معاملہ نہ کرے، اور نہ ہی ان کے ساتھیوں اور مددگاروں سے معاملہ کرے کیونکہ وہ ظلم پر اس کے مددگار ہیں۔ ظالم کی بقا کو پسند کرنا بھی منع ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی سرحد کی حفاظت کے لیے دیوار کی تعمیر پر نگران مقرر کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے اس کے بارے میں اپنے دل میں کچھ شک پایا، اگرچہ یہ نیک کام تھا بلکہ فرائض اسلام میں سے تھا، لیکن اس جگہ کا جو حکمران تھا وہ ظالم تھا، تو میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحم اللہ سے اس بارے میں مشورہ کیا، تو انہوں نے فرمایا، تم تھوڑی یا زیادہ کسی شے پر بھی ان کے مددگار نہ ہونا۔ میں نے عرض کی، مگر یہ دیوار تو راہ خدا میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ فرمایا، ہاں، مگر کم از کم تم میں یہ بات داخل ہو جائے گی کہ تم ان ظالم لوگوں کی بقا کو پسند کرو گے تاکہ وہ تمہاری اجرت ادا کریں، تو اس طرح تم ان لوگوں کے باقی رہنے کو پسند کرو گے جو اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ظالم کی طرفداری کی مذمت پر مشتمل 3 فرامین مصطفیٰ۔ من دعا لظالم بالبقاء فقد احب ان یوصل اللہ فی ارضہ، یعنی جس نے کسی ظالم کی بقا کے لیے دعا کی تو یقیناً
اس نے یہ پسند کیا کہ اللہ عز و جل کی زمین میں اس کی نافرمانی کی جائے۔ ان اللہ لا یغضب اذا مدح الفاسق، یعنی جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ عز و جل ضرور غضب فرماتا ہے۔ من اکرم فاسقا فقد اعان علی حدم الاسلام، یعنی جس نے کسی فاسق کی تعظیم کی تو اس نے اسلام کو ڈھا دینے پر مدد دی۔ بزرگان دین رحم اللہ مبین کی حق گوئی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحم اللہ خلیفہ مہدی کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک خالی کاغذ تھا۔ اس نے کہا، اے سفیان مجھے دوات دیجئے تاکہ میں اس کاغذ پر کچھ لکھوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پہلے مجھے بتاؤ کہ کیا لکھو گے، اگر وہ حق ہوا تو ہی میں تمہیں دوات دوں گا۔ کچھ علماء ایک حکمران کی قید میں تھے، اس نے ان میں سے کسی ایک کو بلایا تاکہ ان سے مٹی منگوا کر خط کے اوپر مہر لگائے، تو ان عالم صاحب نے فرمایا، پہلے مجھے خط دیجئے تاکہ میں دیکھوں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ بزرگان دین رحم اللہ مبین ظالموں کی مدد کرنے سے اسی طرح احتراز کیا کرتے تھے۔ ظالموں کے ساتھ لین دین کرنا مدد کرنے کی سب سے بدترین قسم ہے، لہٰذا دیندار آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ان سے اجتناب ہی کرے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تاجر کے نزدیک لوگوں کی دو قسمیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک وہ جن سے لین دین کا معاملہ کرنا ہے، اور نمبر دو وہ جن سے معاملہ نہیں کرنا ہے، پھر اس زمانے میں کم سے کم لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آیا تھا کہ ایک شخص بازار میں داخل ہو کر پوچھتا کہ لوگوں میں سے کس کے ساتھ معاملہ کرنا تم میرے حق میں بہتر خیال کرتے ہو؟ اس سے کہا جاتا جس سے چاہو معاملہ کر لو۔ پھر ایسا زمانہ آیا کہ لوگ کہتے تھے جس سے چاہو معاملہ کر لو مگر فلاں فلاں شخص سے معاملہ نہ کرنا۔ اس کے بعد ایسا زمانہ آ گیا کہ کہا جاتا تھا فلاں فلاں شخص کے سوا کسی سے معاملہ نہ کرنا، اور اب میں ایسے زمانے کے آنے سے ڈرتا ہوں کہ یہ بھی چلے جائیں۔ یہ بزرگ جس زمانے سے ڈراتے تھے شاید وہ زمانہ اب آ چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاملات کی نگرانی کرنا۔ دین اور خوف آخرت کے حوالے سے جن 7 امور کی رعایت تاجر پر لازم ہے، ان میں سے آخری یہ ہے کہ تاجر جن کے ساتھ معاملہ کرتا ہے ان کے ساتھ اپنے معاملے کے تمام حالات کی نگرانی کرے، کیونکہ اس کی بھی نگرانی کی جاتی ہے اور اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ لہذا اسے حساب و کتاب اور عذاب کے دن جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اس دن اس سے ہر قول و فعل کے متعلق پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا اور کس کے لیے کیا۔ منقول ہے کہ روز محشر تاجر کو ہر اس شخص کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جس کو اس نے کوئی چیز بیچی ہوگی، اور جتنے لوگوں سے اس نے لین دین کے معاملات کیے ہوں گے ان کی تعداد کے برابر ہر ایک کے بارے میں اس سے حساب لیا جائے گا۔ 50,000 رجسٹر۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ایک تاجر کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ماذا فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، میرے سامنے 50,000 رجسٹر کھول دیے گئے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ تمام گناہ تھے؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ وہ سارے معاملات تھے جو میں نے دنیا میں لوگوں سے کیے تھے، اور جتنے لوگوں سے معاملات کیے تھے ان کی تعداد کے برابر ہر ایک کا ایک علیحدہ رجسٹر تھا۔ نیز ہر رجسٹر میں میرے اور دوسرے شخص کے مابین ہونے والے تمام معاملات اول تا آخر درج تھے۔ حرف آخر۔ یہ باتیں اس پر لازم ہیں جو اپنے عمل میں عدل و احسان کرنے والا اور دین کے معاملے میں خوف رکھنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص فقط عدل پر ہی اکتفا کرے تو وہ صالحین میں سے ہوگا، اور اگر عدل کے ساتھ ساتھ احسان بھی کرے تو ایسے شخص کا شمار مقربین میں ہوگا، اور اگر عدل و احسان کے ساتھ ساتھ دین کے ان تمام ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھے جنہیں ہم نے 5ویں باب میں بیان کیا تو ایسا بندہ صدیقین میں سے ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب، اور درست بات تو اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ الحمدللہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کسب معاش کے آداب کا بیان مکمل ہوا۔ حلال و حرام کا بیان۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے انسان کو چپکنے والی خشک مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اسے اچھی صورت عطا فرمائی اور اسے نہایت اعتدال پر رکھا، پھر اس کی ابتدائی نشو و نما گوبر و خون کے درمیان سے نکلنے والے دودھ کے ذریعے کی کہ وہ پانی کی طرح آسانی کے ساتھ خلق سے اتر جاتا ہے، پھر اسے پاکیزہ رزق عطا فرما کر کمزوری اور ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رکھا، پھر غلبہ کرنے والی اس کی دشمن شہوت کو قید کیا اور بندے پر حلال غذا کی طلب فرض کر کے اس شہوت کو قابو میں رکھا، اور شہوت کو توڑ کر گمراہ کرنے کے لیے مستعد شیطانی لشکر کو بھگا دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، لہذا حلال کی قوت و غلبہ اس کے راستوں کو تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ غلبہ و آزادی کی طرف مائل شہوت ہی اسے رگوں کی گہرائیوں میں پھیلاتی ہے۔ پس اگر ان شہوات کو حلال کی لگام ڈال دی جائے تو شیطان ذلیل و رسوا ہوگا اور اس کا کوئی مددگار اور حمایتی نہ رہے گا، اور گمراہی سے نکالنے والی ہستی
حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی بہترین آل پر درود اور خوب سلام ہو۔ اس ویڈیو کے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔